मगरब अभी डीप सीक R1 के नॉकआउट पंच से नहीं उभरा था कि चाइना ने ताबड़तोड़ 2 हमले और कर दिए। मूनशॉट AI नामी कंपनी ने किमी के 1.5 नामी AI लॉन्च कर दिया और साथ साथ अली बाबा जैसे जायंट ने क्वेन 2.5 नामी AI लॉन्च कर दिया। लेकिन मगरिब ने ऊंचे हथकंडे शुरू कर दिए। कभी कहता है कि डीप सीक R1 ने हमारा मॉडल यूज किया ट्रेनिंग के लिए, लेकिन किमी के 1.5 और क्वेन 2.5 आखिर हैं क्या, इनकी चीदा खुसूसियात और इन तक आप रसाई कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी आपको मुख्तसरन इस पॉडकास्ट में जरूर बताएंगे। VLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। डीप सीक ने अभी दुनिया को जो झटके दिए थे उनसे मगरिब संभल नहीं पाया था। वॉल स्ट्रीट एक दिन में $1 ट्रिलियन क्रैश कर गई। टेक जायंट्स के शेयर्स दुनिया में क्रैश कर गए और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। डीप सीक R1 एक चाइनीज AI ऐप, एक चाइनीज ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म जिसने दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया, इसलिए कि वो बहुत महंगी एनवीडिया GPU से ना बने होने के बावजूद ओपन AI के चैट GPT 4 जितना ही पावरफुल था, गूगल के जेमिनी को टक्कर दे रहा था और मेटा के लामा के साथ आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। ऐसा कमाल कर दिया चाइना ने कि मगरिब और खुसूसी तौर पर अमेरिका बौखलाहट का शिकार हो गया। लेकिन अभी वो इस हमले से संभले नहीं थे। अभी उन्हें समझ नहीं आई थी कि उनके साथ क्या हो रहा है कि चाइना ने एक बहुत बड़ी AI जंग का ऐलान कर दिया है। एक ऐसी जंग जिसमें टैंक, तोपें, जहाज और एटम बम इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि AI और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। चाइना की एक और कंपनी मूनशॉट AI ने एक नया AI लॉन्च कर दिया जिसका नाम किमी के 1.5 है और कहने वाले कहते हैं कि किमी के 1.5 डीप सीक R1 से भी बेहतर है। बहरहाल इस तक रसाई कैसे हासिल की जा सकती है और ये क्या क्या करता है, ये भी मुख्तसरन आपको आगे चलकर बताएंगे। और दूसरा हमला दुनिया के जाने माने अली बाबा ने कर दिया। अली बाबा ने अपना ताजा तरीन AI क्वेन 2.5 मैक्स और क्वेन 2.5 प्लस मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं और अली बाबा ये दावा कर रहा है कि ये हर लिहाज से ओपन AI के चैट GPT 4, मेटा के लामा और तो और डीप सीक के वर्जन 3 यानी कि R1 से भी ज्यादा पावरफुल है। अली बाबा का दावा है कि ये अपने चीनी और अमरीकी हरीफों से बहुत बेहतर है। ये दावा अभी तक तस्दीक का मुंतजर है, लेकिन वक्त का इंतखाब कमाल है। एक ऐसे वक्त में जबकि आपका अपोनेंट अभी लड़खड़ा रहा है, पिछले एक पंच से, पिछले एक मुक्के से वो संभल नहीं पाया कि आपने उसको एक नॉकआउट पंच मार दिया। मजे की बात यह है कि चीन कमरी साल पे चलता है, लूनर ईयर पे, और जब उनका लूनर न्यू ईयर आता है तो चाइना में उसे ईद की तरह मनाया जाता है। और जनवरी के इख्तिताम पर और फरवरी के शुरू में ये वो महीना होता है कि जब चीन में तातीलात होती हैं, लोग जश्न मनाते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, खुश होते हैं। उनके लिए ये ऐसा ही है जैसे बाकी दुनिया के लिए क्रिसमस या ईद होती है। अब जबकि पूरा चीन तातीलात पर है, खानदान के साथ वक्त गुजार रहा है, खाने खा रहा है, तोहफे एक दूसरे के साथ उनका तबादला हो रहा है, लेकिन अली बाबा काम में जुटा है और उन्होंने अपनी एक लेटेस्ट प्रोडक्ट क्वेन 2.5 लॉन्च कर दी है। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ताकत का खेल है, ये एक शो ऑफ पावर है, ये अपने दुश्मन को ये बताना है कि मैं हर वक्त तैयार हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीप सीक R1 किस तरीके से काम करता है, उस तक रसाई कैसे हासिल की जा सकती है, उसकी चीदा खुसूसियात क्या हैं। आइए अब जरा देख लेते हैं कि मूनशॉट AI का किमी के 1.5 कैसे काम करता है। किमी के 1.5 दरअसल एक ओपन AI मॉडल है, जिस तरह डीप सीक का R1 है, यानी कि इसका कोड नेट पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, और अगर कोई उसके अंदर कुछ इजाफा करना चाहता है, उसमें कोई तब्दीली करना चाहता है तो वो कर सकता है। अच्छा, बेंचमार्क्स को अगर देखा जाए तो जब इसका मुकाबला किया गया तो मज़े की बात यह है कि ये मैथ में, कोड सोर्स में
AIME میں اس طرح کی اور بہت سے بینچ مارکس ہیں جن پہ یہ چیک کیا جاتا ہے، جن سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے، جن پہ یہ وہ پیمانے ہوتے ہیں جن سے کہ ناپا جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ کن کن سیکٹرز میں، کن کن کوالٹیز میں اپنے باقی حریفوں کے ساتھ کہاں پر پہنچتا ہے۔ یہ ایک مقابلہ ہوتا ہے، آپ ایک ہی کمانڈ پہلے ایک کو دیتے ہیں، دوسرے کو دیتے ہیں، تو کبھی اس کو میتھ میں چیک کرتے ہیں، کبھی آپ اس کو کسی اور چیز میں چیک کرتے ہیں، کبھی اس کو آپ کوڈنگ میں چیک کرتے ہیں، تو اس طرح کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن پہ کہ چیک کیا جاتا ہے۔ اور کمی K.5 اپنے بہت سے حریفوں کو ہراتا ہے، خصوصی طور پہ مغرب کے اوپن AI کو، لاما کو، جیمنائی کو، ان کو پچھاڑ دیتا ہے۔ بہرحال یہ تو کمی K.1.5 کی کچھ خصوصیات ہو گئیں۔ میں نے کمی K.1.5 کو میں نے اس کو استعمال کر کے بھی دیکھا۔ اگر آپ نے اس تک رسائی حاصل کرنی ہے تو آپ kimi.ai لکھیے گوگل پر اور آپ انٹر کیجئے، آپ کو یہ ایک ویب سائٹ پر لے جائے گا جو کہ آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ اس پر آپ کو لاگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر کچھ بھی لکھ دیجئے، جس طرح کہ میں نے لکھ دیا کہ لاہور میں ناشتے بہترین ناشتہ کہاں پر مل سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے لکھا تو اس نے ساتھ ساتھ 26 صفحے تیار کر لیے، جس میں کہ اس نے مجھے بتایا کہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر کہ ناشتہ لاہور میں اویلیبل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی رائٹ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے ویب سرچ کر کے مجھے ان کی ویب سائٹس بھی بتا دی، یعنی کہ آپ کو اب شاید گوگل کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ کمی K.1.5 آپ کے پاس ہے تو آپ اسے تمام یہ چیزیں لکھیے، یہ آپ کو بتا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کیا لاہور میں کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے یا جنوری یا فیبرری میں، تو مجھے بتاؤ۔ جب میں نے اس کو یہ پوچھا تو اس نے مجھے بہت سے ایونٹس کے بارے میں بتا دیا، جس میں کہ لاہور میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی بھی شامل تھی۔ اور اس کے بعد میں نے اس سے یہ پوچھا کہ چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں یہ بتاؤ کہ چیمپئنز ٹرافی کی بہترین ٹیم کون سی ہے، تو اس نے مجھے چیمپئنز ٹرافی کی 4 بہترین ٹیمیں بھی بتا دیں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ رائٹ سائڈ آف دا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے مجھے ان تمام کی ویب پیجز بھی دے دیے اور ویب ایڈریسز دے دیے، تاکہ میں وہاں پر جا کر ان کو ایڈریس کر سکوں۔ اسی طرح اس کے لیفٹ سائڈ پر ایک بار ہے جہاں پر کہ آپ لاگ ان کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کی ہسٹری اویلیبل ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے فون سے لاگ ان کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کمی K.1.5 کی کچھ چیدہ خصوصیات تھیں، اس تک کیسے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اور آپ کیا کام کر سکتے ہیں اور یہ کیا آپ کو کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے۔ آئیے ایک نظر علی بابا کے کوئن 2.5 پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ کوئن تک رسائی کے لیے آپ chat.coinlm.ai ٹائپ کیجئے گا تو آپ کو یہ کوئن 2.5 کے پیج پر لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپر لیفٹ کارنر کے اوپر اس کے ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ کوئن 2.5 پلس ہے، میکس ہے، انسٹرکٹ ہے، 1M ہے، پریویو ہے، کچھ ٹیمپریری چیٹ ہے۔ اس کے لیے آپ کو لاگ ان کرنا ضروری ہے، جبکہ کمی کے 1.5 کے لیے اس میں لاگ ان کرنا ضروری نہیں تھا۔ لیجیے جناب، ہم نے لاگ ان کر لیا، اس نے مجھے السلام علیکم کہہ دیا، گڈ مارننگ کہہ دیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کام ہے جو کہ کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے ایک درخت بنا کے دیجئے جو کہ ایک پارک کے اندر ہو۔ جب میں نے اسے یہ کہا تو اس نے وہ ایک درخت بنا کر دے دیا۔ بہرحال اسی طریقے سے ابھی یہاں پر ویڈیوز جنریشن یہاں پر ابھی فی الحال انیبل نہیں ہے، ویب سرچ انیبل نہیں ہے، یہ چیزیں ساتھ ساتھ انیبل ہوتی جائیں گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی ایک بہت پاورفل ٹول بن جائے۔ ڈیپ سیک R1، کمی کے 1.5، کوئن 2.5، ان 3 ایسے حملوں کے بعد مغرب بالکل چت ہو گیا۔ مغرب کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ چین نے مغرب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور اب یہ فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ مغرب اس بارے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹک ٹاک کا کارڈ کھیل رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو شکست نہیں دے سکتے تو انہیں بدنام کر دیجئے، اور اگر یہ بھی کام نہ آئے تو قومی سلامتی کے خدشات اٹھائیے، اور اگر یہ بھی ناکام ہو جائے تو بس انہیں بند کر دیجئے، بلاک کر دیجئے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بدنام کرنے کی پہلی کوشش جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اوپن AI کے جو CEO ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈیپ سیک کو ٹرین کرنے کے لیے چیٹ GPT کے ماڈلز کا استعمال کیا گیا ہے، اوپن AI کا ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، اور ڈیپ سیک کے پاس اس چیز کا جواب دینے کے لیے ان کو کچھ دن دیے گئے ہیں اور وہ اس بات کا جواب دیں گے۔ اور صرف اوپن AI ہی نہیں بلکہ مائکروسافٹ بھی اس الزام کی تحقیقات کے بارے میں بہت پرتجسس ہے، اور وہ بہت کین ہے کہ یہ جانیں کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیا واقعی ہی اوپن AI کا ڈیٹا استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اب
یہ ہم تو نہیں جانتے کہ اس میں کتنی سچائی ہے یا یہ صرف ایک کسیانی بلی کھمبا نوچنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس نے ان خدشات کو دہرایا ہے اور وہ ڈیپ سیک اور اس کے دوسرے چینی اے آئی ماڈل سے متعلق قومی سلامتی کے خدشات کی جانچ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے کرپٹو کے بہت بڑے ماہر ڈیوڈ سیکس کو ان کی تقرری کی ہے، اور جو کہ اس معاملے میں بہت معلومات رکھتے ہیں، اور ان کی ٹیم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کل ہی بات ہوئی ہے سیکس سے، اور ان کی ٹیم یہاں پر ہر روز کام کر رہی ہے اور وہ امریکہ کی اے آئی میں برتری کو یقینی بنائیں گے اور یہ ہم انشور کریں گے۔ اب جہاں تک قومی سلامتی کے مضمرات کا تعلق ہے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آج صبح ہی NSE سے بات کی ہے اور وہ اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ واقعی ہماری سیکیورٹی کو، ہماری انفارمیشن سیکیورٹی کو کوئی ڈیپ سیک سے یا چائنیز اے آئی سے کوئی تھریٹ ہے یا نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی تازہ ترین معلومات ملیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اس میں اکیلا نہیں ہے، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ اٹلی نے بھی ڈیٹا ڈاک واچ کو ان تک رسائی حاصل کی ہے، ان کو کانٹیکٹ کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں ڈیپ سیک کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے، اور وہ یہ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو صارف ہوں گے جو کہ ڈیپ سیک کو یا دوسرے اے آئی پلیٹ فارمز کو چائنیز استعمال کریں گے، ان کا ذاتی ڈیٹا اس کو کس طریقے سے سنبھالا جائے گا۔ اٹلی کا دعویٰ ہے کہ لاکھوں اطالویوں کا ڈیٹا خطرے میں ہو سکتا ہے۔ ڈیپ سیک کو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس 20 روز ہیں۔ اس دوران آسٹریلیا نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ کوئی تحقیقات نہیں کر رہے، کوئی رسمی درخواستیں نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنے لوگوں کو صرف یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک سادہ سا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ایپ استعمال کرتے وقت محتاط رہیں۔ لیکن کسی کو صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ آپ اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے محتاط رہیں، یہ اسی کے مترادف ہے کہ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ یہ ایپ استعمال نہ کریں۔ چین دنیا میں نئے اے آئی ماڈلز کی بمباری کر رہا ہے اور مغرب شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماڈلز خود شائن کریں، چمکیں، دنیا میں سب سے کامیاب ماڈلز کے طور پر ابھریں، لیکن یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ دراصل ڈیپ سیک کے بارے میں جس قسم کے انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے، ویسے ہی خدشات ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے تو بہت عرصے سے ہیں۔ چاہے فیس بک ہو، چاہے گوگل ہو، چاہے کوئی اور پلیٹ فارم ہو، ہمارا ڈیٹا، ہماری ڈیٹ آف برتھ، ہمارا نام، ہماری کیا پسند ناپسند ہے، ہم کس قسم کا کانٹینٹ سرچ کرتے ہیں، کس قسم کے لوگ ہمارے دوست ہیں، یہ سارے کا سارا ڈیٹا میرا اور آپ کا پہلے سے مغرب کے پاس موجود ہے، امریکہ کے پاس موجود ہے۔ امریکہ کو اب پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ان سب کے آنے سے ان کا یہ سب ڈیٹا چینیوں کے پاس چلا جائے گا۔ آپ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ای میل ایڈریس، آپ کا فون نمبر، آپ کی تاریخ پیدائش، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو کہ آپ کے بارے میں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے فون کا ماڈل کیا ہے، آپ کون سا آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس کون سا کمپیوٹر ہے، آپ کہاں سفر کرتے ہیں، آپ کیسی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کیسے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کی عادات کیسی ہیں، یہ تمام انفارمیشن آپ کی امریکہ، مغرب کے ساتھ ساتھ اب چین کو بھی مہیا ہوگی، جو کہ امریکہ اور مغرب سے ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپ تو آپ کا بہت سارا ڈیٹا جمع کر رہی ہے اور ہمارے لیے یہ کچھ ریڈ فلیگز ہیں، کچھ خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ اور جو دوسرے ماڈلز ہیں ان کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ حضور چیٹ GPT بھی تو یہی کرتا ہے، لاما بھی تو یہی کرتا ہے، جیمنائی بھی تو یہی کرتا ہے، تو پھر آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ پھر جس قسم کی پابندیاں آپ چین پر لاگو کریں گے، ویسی ہی پابندیاں آپ کو چیٹ GPT، لاما اور جیمنائی پر بھی عائد کرنی پڑیں گی۔ ان سب کی پرائیویسی پالیسیز ان کو بھی دوبارہ سے ان پر نظر ثانی کی جانی چاہیے، وہ بھی ہم سب کا ذاتی ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ تو یہ خدشات صرف ڈیپ سیک، کمی کے 1.5 اور کوائنٹ 2.5 کے لیے ہی کیوں؟ اب یہ سارے کے سارے سوالات واقعی ڈیٹا کی شکوک و شبہات کے بارے میں ہیں، ان کی رازداری کے بارے میں ہیں، یا ٹیکنالوجی میں برتری کے بارے میں، اے آئی میں دنیا کو سب سے آگے لیڈ کرنے کے بارے میں ہیں۔ چاہے چیٹ GPT ہو، چاہے میٹا ہو، چاہے جیمنائی ہو،
चाहे डीप सीक हो। इन सब में क्या फर्क है, सिवाय इसके कि कुछ अमरीकी हैं और कुछ चीनी। लेकिन अमरीकियों के लिए ये खतरे की घंटी है और इसीलिए वो ये सब वावेला मचा रहे हैं। खैर, एआई की इस जंग में दोनों फरीक एक दूसरे से बर्तरी लेके जाने की कोशिश करेंगे। एक राउंड अमेरिका ने जीता, मगरिब ने जीता, और अब ये दूसरा राउंड बहुत फिरोशियसली चीन ने लड़ा और वो अमेरिका को पिछाड़ते दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये खेल जारी रहेगा, एआई के नए प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे। ज़रूरी अमर यह है कि मैं और आप इन दोनों से इस्तिफ़ादा करना सीखें, उनसे किस तरीके से हम सीख सकते हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सीखें। अगर हम एक अपना एआई मॉडल, एक अपनी एआई एप्लीकेशन, एक अपना एआई प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते तो कम से कम इनको इस्तेमाल करना ही सीख लें। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि बाकी सारी दुनिया के लिए कहानी मुख्तलिफ है, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, इन दोनों की खेल में डेटा मेरा और आपका, उसकी राजदारी ख़त्म होती है। उन लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, हम चाहें या ना चाहें। ये एक रिस्क है जो हम सबको लेना पड़ता है, लेकिन आज के दौर में इसका कोई हल दिखाई नहीं देता, क्योंकि बगैर फ़ोन के, बगैर इंटरनेट के, बगैर कंप्यूटर के मेरी और आपकी ज़िंदगी सिफर है। खैर, ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।